नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फुरक़ान बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 63। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना, और रहमान के बंदे वो हैं, यमशूना जो चलते हैं, अलल अर्ज़ ज़मीन पर, हौनम आहिस्ते के साथ, वक़ार के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, वाइज़ा और जब ख़ाताबहुमुल जाहिलूना मुखातब करते हैं उनसे जाहिल, बात करते हैं उनसे जाहिल, कालू तो वो कहते हैं सलामा, सलाम है। आयत नंबर 64। वल्लज़ीना, और वो लोग जो यबीतूना रात गुजारते हैं, लिरब्बिहिम अपने रब के लिए, सुज्जदम व क़ियामा सजदा करते हुए और क़ियाम करते हुए। आयत नंबर 65। वल्लज़ीना, और वो लोग यक़ूलूना जो कहते हैं, रब्बना सिर्फ़, ए हमारे रब तू फेर दे, अन्ना हमसे, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अज़ाब, इन्ना बेशक, अज़ाबहा उसका अज़ाब, काना है गरामा चिमटने वाला। आयत नंबर 66। इन्नहा बेशक वो जहन्नम, साअत बुरी है, मुस्तक़र्रम व मुकामा ठहरने की जगह और क़याम करने की जगह। आयत नंबर 67। वल्लज़ीना, और वो लोग, इज़ा जब, अनफ़कू वो खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू तो नहीं वो बेजा खर्च करते, फजूल खर्ची नहीं करते, वलम यक़तुरू और ना ही वो तंगी करते हैं, वकाना और होता है उनका खर्च करना, बैना दरमियान, ज़ालिका इन दोनों के, कवामा मोतदिल गुज़रान। आयत नंबर 68। वल्लज़ीना, और वो लोग, ला यदऊना जो नहीं पुकारते, मअल्लाह अल्लाह के साथ, इलाहन माबूद, आखरा कोई दूसरा, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती और नहीं वो कत्ल करते उस जान को, अल्लती जिसको मारना, हर्रमल्लाहु हराम किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इल्ला बिलहक़ के मगर हक़ के साथ, वला यज़नून और वो ज़ना नहीं करते, वमन यफ़अल और जो शख्स ये करे, ज़ालिका ये काम, यल का वो मिलेगा, असामा गुनाह की सज़ा को। आयत नंबर 69। युज़ाफ़ दुगना किया जाएगा, लाहुल अज़ाबु उसके लिए अज़ाब, यौमल क़ियामत क़यामत वाले दिन, व यख़लुद और वो हमेशा रहेगा, फ़ीहे इसमें, मुहाना ज़लील होकर। आयत नंबर 70। इल्ला मगर, मन जिसने, ताबा तौबा की, व आमना और वो ईमान लाया, व अमिला और उसने अमल किए, सालिह अमलन सालिहन अमल साले नेक अमल, फ़उलाइका तो ये लोग, युबद्दिलुल्लाहु के बदल देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सय्यआतिहिम उनकी बुराइयों को, हसनात अच्छाइयों में, नेकियों में, वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला, गफ़ूर रहीमा बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। आयत नंबर 71। वमन ताबा और जो कोई तौबा करे, व अमिला सालिहन और नेक अमल करे, फ़इन्नहु तो बेशक वो, यतूबो रुजू करता है, इल्लाह अल्लाह की तरफ, मताबा रुजू करना। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 63। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनम व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, और रहमान के बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो होते हैं जो ज़मीन पर आहिस्तगी के साथ, वक़ार के साथ, इनकिसारी के साथ, आजिज़ी के साथ चलते हैं, अकड़ अकड़ कर, पाँव के ऊपर, पाँव ज़मीन के ऊपर मार मार कर
نہیں چلتے، اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، وہ رحمان کے بندے نہیں ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر سلام ہو۔ سلامن سے مراد یہاں اعراض اور ترک بحث کو چھوڑ دینا اور لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا ہے، بحث و تمہیز چھوڑ دینا ہے۔ یعنی مومن جاہلوں اور بے عقلوں سے الجھتے نہیں ہیں، بحث برائے بحث نہیں کرتے، بلکہ ایسے موقعوں پر اعراض و گریز کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور بے فائدہ بحث نہیں کرتے، فضول بحث نہیں کرتے۔ قالوا السلام، تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر سلام ہو۔ آیت نمبر 64، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں اور قیام میں رات گزارتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 65، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب، جہنم کا عذاب دائمی ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ جہنم کے عذاب سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود، اللہ کی فرما برداری عبادت کے باوجود، اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو بے خوف نہیں رہنا چاہیے اور اپنی عبادات اور طاعات الہی پر کسی غرور، تکبر یا گھمنڈ اور اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے۔ اسی مفہوم کو دوسرے مقام پر یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ کہ کہہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ڈر صرف اس بات کا نہیں کہ ان کو بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ، خیرات، نیکیاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ اپنے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3175 ہے۔ اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اس کا جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ آیت نمبر 66، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 67، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں یعنی بخیلی کرتے ہیں، اور نہ ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے، ان کا نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ اسراف و تبذیر سے کام لیتے ہیں،
ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا اقتار بخیلی، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا قوامن ہے۔ اسی طرح نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔ آیت نمبر 68، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، اور وہ کسی نفس کو بھی جس کو مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یعنی حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے، کافر ہو جائے، تو اس کو، جس کو ارتداد کہتے ہیں، اس کو قتل کر دینا ٹھیک ہے۔ یا شادی شدہ بندہ بدکاری یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرے، یا کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو ان کو قتل کرنا ٹھیک ہے۔ ان 3 صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔ البتہ شادی شدہ زانی کے قتل کے لیے طریقہ رجم اختیار کیا جائے گا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4477 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 86 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کی گیا، پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ سوال کرنے والے نے دوسرا سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گی۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے بھی ہوتی ہے، اور پھر آپ نے یہی آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے یہ پڑھی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ آیت نمبر 69، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت والے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ آیت نمبر 70، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کر لی، جس بندے نے توبہ کر لی اور وہ ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، صالح عمل کیے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں بھی جو مومن کے قتل کی سزا جہنم بتائی گئی ہے، تو وہ اس صورت پر محمول ہوگی جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو اور بغیر توبہ کیے ہی فوت ہو گیا، ورنہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2766 ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 100 آدمیوں کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی تو میرے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اچھائیوں میں بدل دے گا۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا حال تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، اب نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پہلے کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس کی برائیوں کو اللہ رب العزت نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کی تائید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے۔
یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 190 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ بندہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں 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 یہ کام کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، تو وہ کہے گا ہاں میں نے یہ کام کیے تھے، انکار کی اس کو طاقت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ پیچھے پڑے ہیں، وہ تو الگ پڑے ہیں، وہ پیش ہی کیے جائیں گے۔ تو اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں ان کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ یہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں اچھائیوں میں بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 71، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو بندہ توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ پہلی توبہ کا تعلق کفر اور شرک سے ہے، اس توبہ کا تعلق گناہوں، معاصی اور کوتاہیوں سے ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔